इंसाफी होंगे। मुंह पे मारने वाले आज मुंह की खा रहे हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ये एक वजीर बैठा है यहाँ पे 70 अरब रुपए कमीशन ले गया। वैसे गुलामों की भी क्या जिंदगी होती है। इनकी अपनी टके की हैसियत नहीं है। पहले अपने घर को ठीक करें फिर बात करें। पल्ले नहीं तेला ते कर दिए मेला वेला। इनफ इज इनफ, हमने बहुत बर्दाश्त की है, हद होती है, कोई तमीज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, एक तरफ आज पीडीएम का सरबराही इजलास जारी है इस्लामाबाद में, जिसमें पीडीएम की आला क़यादत हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर सकती है। ये डिस्कशन हो रही है। बिलावल की तरफ से जो तजवीज़ थी तहरीक अदम एतमाद की, वो भी ज़ेर गौर है। अब पीडीएम क्या ऐलान करती है ये तो कुछ देर में सामने आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आज कौमी असम्बली के अंदर दूसरे रोज़ भी लड़ाई झगड़े का माहौल जारी रहा। आज तो सूरत हाल लात मुक्के चलाने और धक्कम पेल तक आ गई। बहरहाल जो बिल था बेसिकली जिसके लिए ये इजलास चल रहा था, सेनेट के इलेक्शन में शफाफियत के लिए, ओपन बैलेटिंग के लिए, वो बिल तो मंजूर नहीं हो सका, वो तरमीम तो मंजूर नहीं हो सकी। और इसके साथ साथ नाजरीन, इल्ज़ाम दोनों तरफ से लग रहा है हॉर्स ट्रेडिंग का। गवर्नमेंट अपोजिशन पे इल्ज़ाम लगा रही है कि आप हॉर्स ट्रेडिंग चाहते हैं, जबकि अपोजिशन गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लगा रही है कि आप हॉर्स ट्रेडिंग के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। ये कौन हॉर्स ट्रेडिंग चाहता है, कौन पैसा चलाने जा रहा है इस इलेक्शन के अंदर? राजा परवेज़ अशरफ ने तो यहाँ तक कह दिया कि वज़रा तक ने पैसे पकड़े हुए हैं इलेक्शन से पहले अपनी वफादारियाँ बेचने के लिए। ये सारा मामला है क्या, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले हमें हिस्से में ज्वाइन किया है वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब ने। उनसे हम पीडीएम के हवाले से भी बात करेंगे, सेनेट के इलेक्शन के हवाले से भी, और कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से भी, जो है कल यौम यकजहती की कश्मीर पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में भरपूर जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। खटक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा कि पीडीएम की तरफ से लॉन्ग मार्च की डेट आने वाली है, मार्च के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च मुतवक्के है। क्या हिकमत अमली होगी? सख्ती से निपटा जाएगा या फिर रास्ता दिया जाएगा? क्योंकि आपको तो नहीं आने दिया गया था, बड़ा सख्त आप पे तशद्दुद हुआ था जब आप लेके आ रहे थे मार्च। देखिए, लॉन्ग मार्च सबका हक है, आईनी हक है, आए हैं, बिल्कुल हम वेलकम करते हैं, लेकिन पुरअमन रहना चाहिए, तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए, किसी को नुकसान ना पहुँचे। जमहूरियत में मार्च हमने भी किए हैं, हम कभी इनका रास्ता ना रोका है। आपने पहले भी देखा इस्लामाबाद में आए हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने हमने नहीं रोका, लेकिन हम इसलिए नहीं घबरा रहे हैं कि वह है ही कुछ नहीं। अगर मैं अकेला 50,000 लोग जहाँ मर्जी निकाल सकता हूँ, तो ये 11 पार्टियाँ आज तक कामयाब नहीं हुई, क्योंकि इनका मसला ये कि ये आवाम के लिए नहीं निकले। ये खाली बातें कर रहे हैं कि महंगाई है, और ये निकले अपनी चोरी को बचाने के लिए, ताकि हुकूमत पे प्रेशर पड़े और उनके केसेस ना चले और हुकूमत का तख्ता उल्टा दे, ताकि ये फिर वो चोरियाँ शुरू करे। लेकिन हुकूमत का तख्ते के लिए ये रास्ता ही नहीं है, आइनी रास्ता। बिलावल भुट्टो ने एक तजवीज़ पेश किया कि आएँ असम्बली में हमारे ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश करें, जो आइनी रास्ता तो और कोई है नहीं। आइन के ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे तो डेफिनेटली इसको मुश्किल से गुजरना पड़ेगा, और हुकूमत होती है, हमने अपने रेट भी कायम रखनी है। तो इंशाअल्लाह ताला ये ना पहले कामयाब हुए ना आइंदा हो सकते। हम भी निकले थे, लेकिन हम आइन के मुताबिक बात की थी, और जब हमने देखा कि रास्ते और है इलेक्शन का, तो हम इलेक्शन में चले गए। जी अच्छा, चले, अच्छी बात यह है कि आप रास्ता दे रहे हैं, और अगर किसी ने कानून तोड़ा तो फिर सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन सर, सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, उसमें बड़ा एक आज हंगामा रहा कौमी असम्बली के इजलास के अंदर भी, लेकिन बिल मंजूर नहीं हो सका, तरमीम जो आप लाना चाह रहे थे। ज़ाहिर है उस पर अपोजिशन ये गिला करती है कि आपने बहुत देर से, यानी इलेक्शन से के करीब आके आपको ये ख्याल आया तरमीम लाने का शफाफियत के लिए, और दूसरा बिल लाने के मामले पे आपने बड़ी हेर्स दिखाई को। पहले पार्लिमानी कमेटी बनती है, वहाँ पर डिस्कशन होती है, और इल्ज़ाम ये लगता है कि आप डरे हुए अंदर से कि आपके बंदे वोट नहीं देंगे आपको। इलेक्शन रिफॉर्म्स की हम बहुत पहले से बातें कर रहे हैं, ये कभी हमारे साथ बैठते नहीं। जब भी बैठते हैं ये नैब की बात शुरू कर दे कि नैब का मसला हल करो तो बाकी सब कुछ करेंगे, तो वो तो इमरान खान तैयार नहीं है। ये जो इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात इस वक्त ये हमारी असम्बली में कई महीने पहले टेबल हो चुका है, कमेटी को जा चुका है। ये ऐसी बात करें कि हमने जल्दी में कोई नहीं किया, और हमने इसलिए इनको इनके सामने रखा कि इन्होंने भी तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में फ़ैसला किया था कि हम ओपन बैलेट करेंगे। तो ये पहले और आगे नीयत की बात है। उनको वो चाहते हो सकते वो चाहते हॉर्स ट्रेडिंग हो, और हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी सीटें आसानी से, जिनका जितना हिस्सा है वो, अगर सीक्रेट बैलेट हो, ओपन बैलेट हो, ये वही सीटें मिलेंगी। लेकिन सर, वो मामला यही है कि अपोजिशन बार बार आप पे इल्ज़ाम ये लगा रही है कि आपको ख़तरा है अंदर से, आपके एमपीएस नाराज़ हैं, आपके एमएनएस नाराज़ हैं, इसलिए आप उन्हें तरक्याती फंड्स भी दे रहे हैं, ख़रीद रहे हैं उनकी वफादारियों को।
نہیں کوئی پیسے نہیں دیے، نہ ترقیاتی فنڈ دیے. یہ تو ایک ہماری میٹنگ تھی، پارلیمانی میٹنگ تھی، اس میں لوگوں نے ڈیمانڈ کیا فنڈز کے لیے. تو عمران خان نے کہا جب بجٹ آئے گا پھر اسکیمیں دیں گے تو اس میں فنڈ دیں گے. یہ پتہ نہیں ٹی وی میں چل رہا ہے کہ عمران خان 50 کروڑ، یہ اندھیر نگری تو نہیں ہے کہ 50 کروڑ اٹھا کے کسی کو دے دیں. یہ اسکیمیں آئیں گی، بجٹ آئے گا، بجٹ میں ریفلیکٹ ہوگا، اسمبلی سے پاس ہوگا. اس طرح نہیں ہے کہ عمران خان 50 کروڑ روپے دے دے. یہ ایک ڈرامہ ہے، اور نہ ہی ہم نے سینٹ کا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. یہ تو مہینہ 1.5 مہینے کی پہلے بات ہے. پارلیمانی پارٹی میں لوگوں نے ڈیمانڈ کیا، پرائم منسٹر کہا کہ آپ اپنے اسکیمیں دیں اور ہم اپروو کر دیں گے. وہ تو کوئی بھی کر سکتے ہیں، 50 ارب نہیں 50 جتنے مرضی کر لے، بجٹ میں سب پاس ہو ہم سکتا خبر ہے. آپ کی طرف سے جو آپ نے ہمیں دی کہ کسی قسم کے کوئی ترقیاتی فنڈز 50 کروڑ والی بات جو ہے یہ غلط ہے، کسی کو نہیں دیے جا رہے. ارکان پارلیمنٹ کی طرف سے مطالبہ تھا بجٹ کے اندر اس چیز کو کنسیڈر کیا جائے گا، وہ بھی پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد. اچھا سر، آپ پارلیمانی بورڈ کا حصہ ہیں اور بڑا الزام لگ رہا ہے پارلیمانی بورڈ پہ بھی، عمران خان پہ بھی، کہ فرینڈز آف عمران خان کو نوازنے کے لیے ترامیم بھی لائی جا رہی ہیں، اور پارٹی کے اندر سے بڑی ایک ریزسٹنس ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، پارٹی کے اندر سے لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ پارٹی کے فیسز کو پریفرنس دی جائے، لیکن پارٹی کے فیسز کے بجائے باہر سے لوگ لائے جا رہے ہیں جو پارٹی کا ایسا نہیں ہے. یہ صرف میں ٹی وی پہ سن رہا ہوں، اندرونی ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. جو عمران خان فیصلہ کرے گا سب کو ایکسیپٹڈ ہوگا اور ہے. کبھی عمران خان کی بات کو کسی نے ریجیکٹ نہیں کیا. یہ میں ٹی وی دیکھتا ہوں، میں رات کو جب ٹی وی تو مجھے ہنسی آتی ہے، یہ کیا بول رہے ہیں، اندر کیا، اندر کوئی ایسے نہ کوئی رفٹ ہے، نہ ایم این ایز خفا ہے، نہ کوئی ایشو کہ میں ایم این ایز کو ڈیل کرتا ہوں. میں نے تو کسی کے منہ سے نہیں سنا، سب خوش ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں. پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، آئندہ الیکشن بھی لڑنا ہے. وہ اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ ایک ووٹ کے لیے اتنی ناراضگی پیدا کریں. انشاءاللہ رزلٹ آپ دیکھیں گے اور صاف ستھرا الیکشن ہوگا. لیکن سر پارٹی کے فیسز کو ہی ٹکٹ دیے جائیں گے نا سینٹ کے، باہر سے کس بندے کو تو نہیں دیے جائیں گے جو لوگ پارٹی کا ایسا تھے ہی نہیں ماضی میں، ابھی آ کے شامل ہو گئے. دیکھیں ہماری کمیٹی بنی ہے، ہم نے فیس نہیں دیکھنا، ہم نے لائلٹیز دیکھنی ہے. کس کی لائلٹی ہے، کون بہترین اسمبلی میں کام کر سکتا ہے، سینٹ میں بات کر سکتا ہے. تو ہم اس سارے چیزوں کو اٹھا کر دیں گے، اور پھر جب کمیٹی فیصلہ کرے گی تو وہ تو کسی کو کیا اختیار ہے کہ آبجیکٹ کرے. جس کو مرضی ہے عمران خان ٹکٹ دے، اس کی اپنی پارٹی ہے. کون ہوتا ہے کہ اعتراض کرے کہ اس کو کیوں دیا؟ یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے. اچھا سر، یہ جو گروپ بھی ہے ایک عاطف خان وغیرہ کا، وہ بھی ناراض ہے. کچھ آپ کے بیانات بھی پچھلے دنوں آئے تھے، آپ سے بھی خان صاحب خوش ہیں نا بائی دی وے. اور یہ جو کے پی گورنمنٹ کی بڑی تعریف سنتے تھے، خان صاحب بہت تعریف کیا کرتے تھے، بڑی زبردست مثالی گورنمنٹ ہے جب آپ وہاں پہ سی ایم تھے. لیکن آج کل وہاں پہ جو گورننس ہے، آپ مطمئن ہیں اس سے؟ جب میں حکومت میں آیا تو این پی کی حکومت تھی، کرپٹ ترین حکومت تھی، بدترین نظام تھا، بگڑا ہوا تباہ حال تھا صوبہ. چونکہ وہ بہت ہی گندے حالت میں تھی اور بڑا ان کا جو ریکارڈ تھا وہ بہت خراب تھا. جب میں آیا تو اس میں بہتری شروع کی تو ڈیفینیٹلی ایک دم لوگوں کو نظر آ گیا. اب ایک لیول پر اس کو میں لے گیا ہوں، پولیس کو بھی، باقی ریفارمز کو بھی. اب جو چیف منسٹر جو محنت کر رہے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا نظر آئے گا، کیونکہ اس لیے نظر بہت زیادہ ہے کہ ان کی حکومت تو تباہی تھی، کرپشن سے بھری ہوئی، نظام سارا تباہ تھا، ادارے سارے کام نہیں کر رہے تھے. اس لیے لوگوں کو بہت کچھ نظر آیا. اب چونکہ وہ ایک حد تک ہم پہنچ گئے تو وہ اب آہستہ آہستہ اس میں چینجز آئیں گی. تو چیف منسٹر سے ہی پرفارم کر رہے ہیں. لیکن سر وہ کچھ ناراض لوگ بھی ہیں وہاں پہ. عاطف خان وغیرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے ناراض ہیں، کوئی 20-25 کا ناراض ارکان کا گروپ بتایا جاتا ہے کے پی کے اندر. اور آپ کا بھی جو بیان آیا تھا پچھلے دنوں، اس میں آپ کے بھی اندر کوئی ناراضگی نظر آ رہی تھی کہ شاید آپ بھی کسی معاملے پہ ناراض ہیں. اور ویسے خان صاحب کے ساتھ معاملات ٹھیک ہے نا آپ کے بھی؟ کوئی ناراض نہیں، آپ دیکھ لیں، کوئی ناراض نہیں. اختلاف آتے ہیں، ناراضگی کس بات کی ہے؟ اسی پارٹی میں سب نے رہنا ہے. وہ ناراض ہوں گے پھر ٹھیک ہوئے، گھر میں بھی ناراضگی آتی ہے. لیکن مجھے کوئی ایشو نظر نہیں آ رہا جتنا میں ٹی وی پہ سنتا ہوں. اچھا سر، اس کے ساتھ تھوڑی بات کر رہے تھے کشمیر کے حوالے سے کوئکلی کہ 70-72 سال ہو گئے ہیں کشمیر پہ بھارتی ظلم و ستم جاری ہے کشمیریوں کے اوپر. اور ہم یوم یکجہتی کشمیر جو منا رہے ہیں کل، ظاہر ہے کشمیری پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان کو اپنا وکیل مانتے ہیں. آپ بطور وزیر دفاع پاکستان کشمیریوں کو کیا پیغام دیں گے جو پاکستان کا حصہ بننے کے لیے، تکمیل پاکستان کے لیے مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں؟ دیکھیں کشمیر میں جو ہو رہا ہے نا، یہ میرے خیال انسانیت کے ساتھ ایک ظلم ہے. میرے خیال پوری انسانیت کو انہوں نے وہاں کشمیر کے بند کر دیے. سال سے زیادہ ہو گئے، گھروں سے نہیں نکل سکتے ہیں، روز قتل عام ہو رہا ہے. تو میں دنیا کو حیران ہوں کہ دنیا کو یہ کشمیر نظر نہیں آتا. لیکن اگر ایک کوئی فارنر کے ایسے ہو جائے تو ساری دنیا کھڑی ہو جاتی. ایک تو ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں وہ متفق نہیں ہے، اس لیے
جو ہمارے اسلامک کنٹریز ہیں ان کی پوزیشن بہت خراب ہوگی. تو اگر ہم اکٹھے کھڑے ہو جائیں تو کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. مجھے بہت افسوس ہے, دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے. عمران خان کھڑا ہے اور کھڑے رہیں گے, پی ٹی آئی ان کی سپورٹ میں ہے. ابھی بھی میں کل عمران خان آزاد کشمیر جا رہے ہیں, تو ہماری پالیسی واضح ہے کہ ہم کشمیروں کے ساتھ کھڑے ہیں. سر فائنلی بتا دیں کہ بھارت کی طرف سے خطرہ منڈلا رہا ہے کہ فاسٹ فلیگ آپریشن بھارت کی طرف سے کیا جا سکتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی طرف سے پوری ایک کیمپین پاکستان کے خلاف چل رہی ہے. ایک تو جو ڈوزیئر پاکستان کی طرف سے سامنے آیا, جس میں چیزیں سامنے آئی, بڑے حقائق دنیا کے سامنے آئے کہ بھارت کس طرح سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرانے کے لیے, پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دہشت گردوں کے نیٹ ورک چلا رہا ہے, دہشت گردوں کی فنڈنگ کی جا رہی ہے اور دہشت گردوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے. اس حوالے سے بھی, اور اس کے بعد جو حقائق سامنے آئے ای یو ڈس انفارمیشن لیب کی طرف سے کہ کس طرح سے بھارت ایک منظم کیمپین چلا رہا ہے, انفارمیشن کی کیمپین پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ای یو کے اندر اور یو این کے اندر. اس دفعہ اتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں, پھر کشمیر کے اندر کی جو صورتحال ہے وہ تو ویسے ہی پوری دنیا کے سامنے ہے. تو کیا مختلف ہم کرنے جا رہے ہیں اس یوم یکجہتی کشمیر کے اوپر تاکہ زیادہ بہتر انداز میں, مؤثر انداز میں ہم نہ صرف کشمیریوں کا پیغام پہنچائیں بلکہ جو بھارت کا جو گناؤنا چہرہ ہے وہ بھی دنیا کو دکھایا جائے؟ دیکھیے مختلف تو ضرور ہوگا, کیونکہ اتنے قتل عام ہو رہے ہیں, ان کو پابند سلاسل کیا, سارا کشمیر بند ہے. تو یہ تو ایک نیچرل بات ہے کہ ہم اس پر اور زیادہ احتجاج کریں گے. عمران خان بھی کرے گا, پی ٹی آئی بھی کرے گا. باقی ہندوستان ہمارا دشمن ہے, وہ کوشش کرے گا, تھریٹس بھی دے گا. ہمارا کام ہے کہ ہم اپنا دفاع کریں گے. ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے ہیں کبھی بھی, لیکن ہمارے پہ کوئی حملہ کرے گا تو جواب دیں گے, جیسے ہم پہلے جواب دے چکے ہیں اور پھر بھی. بہت شکریہ پرویز خٹک صاحب, آپ نے پرائم میں اپنا قیمتی وقت. ناظرین آپ نے تفصیلی گفتگو ملاحظہ کی وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب کی. ایک تو وہ لانگ مارچ سے متعلق بڑے واضح ہیں کہ اپوزیشن کرے, لیکن کسی نے کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی اقدام اٹھایا تو پھر حکومت کی رٹ ہر صورت میں بحال کی جائے گی. سینٹ کے اندر وہ کہتے ہیں عمران خان کی پارٹی ہے, وہ جسے چاہے ٹکٹ دیں, فیس نہیں دیکھیں گے, یہ دیکھا جائے گا پارٹی کے ساتھ لائل کو نہ پارلیمنٹ کے اندر ڈیلیور کون کر سکتا ہے. کشمیر کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ مؤثر انداز میں پاکستان آواز اٹھا رہا ہے, آگے بھی اٹھاتا رہے گا. بھارت کی طرف سے اگر حملہ کیا گیا تو پاکستان بھرپور جواب دے گا. پاکستان چاہتا ہے کہ امن ہو, کسی قسم کی لڑائی ہم نہیں چاہتے بطور ذمہ دار قوم, ذمہ دار ملک. بڑھتے ہیں آگے. ہمیں پرائم میں جوائن کیا ہے اسلام اسٹوڈیو میں شاندانہ گلزار صاحب ہے, پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی ہے, پرائم منسٹر کی اسپوکس پرسنز کمیٹی کا حصہ بھی ہیں. ہمیں پرائم میں جوائن کر رہے ہیں شیلا رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور نہال ہاشمی صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا, آپ نے پرائم میں اپنا قیمتی وقت دیا. سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو اسمبلی کے اندر آج اتنا شدید ہنگامہ, لڑائی جھگڑا جاری رہا, اس پر کوئکلی ذرا بات کر لیتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے شیلا رضا صاحبہ؟ نوید قمر صاحب جیسے دھیمے مزاج کے بندے, تحمل برداشت والے بندے, وہ بھی آج اپنا ٹیمپر لوز کر گئے اور اتنی شدید لڑائی اسمبلی کے اندر دیکھنے کو آئی. مکے بھی چل گئے, دھکم پیل بھی ہوئی, کچھ گرے بھی ارکان نیچے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سیاسی لڑائی پارلیمنٹ کے اندر پہنچ گئی ہے. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ نون لیگ کے ساتھ بھی ہمارے جو اختلافات تھے اس میں 10 سال اور ہمارے آصف علی زرداری صاحب نے جیل بھی کاٹی, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگوں پہ مقدمات ہوئے. اس کو کوئی 11 سال کی جیل مکمکہ نہیں ہوتی. اور جس طرح سے جو ہمارا ایک ہمارے وزیر اعظم صاحب کا جانا ہوا, اس میں اس سے پہلے جو جس کو کہا جاتا تھا کہ جس میں وہ نواز شریف صاحب خود کوٹ پہن کے چلے گئے تھے اور سارا آپ کو پتا ہوگا. تو یہ ساری انتہا پہ تھی چیزیں, لیکن اسمبلی کا جو ایک ڈیکورم تھا اس کا دونوں پارٹیز نے خیال رکھا, اور ہر وہ تحریک جو ہمیں تکلیف پہنچا سکتی تھی نون لیگ اس کا حصہ بنی. لیکن جو کام اسمبلی میں ہونا تھا وہ اسمبلی میں بھی ہوا, جو کام نہیں ہو سکتا تھا, مثلا ہم چاہتے تھے کہ آج تو شیلا صاحبہ پیپلز پارٹی کے ارکان کی طرف سے انیشیٹ ہوا معاملہ, وہ جا کے ڈپٹی اسپیکر کے اوپر انہوں نے چڑھائی کر دی, وہاں سے ساری لڑائی جھگڑا شروع ہوا. میں تو وہاں پہ نہیں تھی اور میں اپنے آفس میں تھی, میں نے یہ نہیں دیکھا, لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو ہمارے رپورٹرز بھی وہاں موجود تھے وہ بھی یہی بتا رہے ہیں رپورٹر. اب مجھے نہیں, اب آپ کے رپورٹرز اگر بتا رہے ہیں تو الگ بات ہے. تو ایسا بھی ہوا ہے کہ چند دفعہ وہی چلتی ہیں جو کہ چلانا نہ چاہے جائے,
تو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن پیپلز پارٹی کے یہ سیزنڈ پالیٹیشینس ہیں، اور اگر ان کی طرف سے کوئی غصہ دکھایا گیا ہے اور انہوں نے غصہ کیا ہے تو انتہا ہوگی کہ انہوں نے ٹیمپرامنٹ لوز کیا، ادروائز ان کا ایک ریکارڈ ہے، ان کا ایک رول ہے، اور ہسٹری میں بھی ان کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوید قمر ہو، راجہ پرویز اشرف ہو، ان سب کا ایک رول ہے۔ ایک آدمی ہے، اس پہ ایک مقدمہ بنایا گیا۔ نوید قمر صاحب نے پچھلے سال بھی غصے میں اپنا کوٹ اتار کے پھینک دیا تھا، بڑے شدید غصے میں آگے تھے کہ آئے جس نے لڑنا ہے لڑ لے۔ خواجہ پرویز اشرف پہ خواجہ آصف گئے اور عدالت میں، اور ان کے ساری جتنی رینٹل پاور کمپنیز تھی ان کو بلایا گیا، وہ 14-15 جتنی کمپنیز تھی وہ آئیں، ان سے پیسے مانگے گئے، ان سے سود بھی مانگا گیا، انہوں نے سب دے دیا۔ جب وہ سب ہو گیا تو اس کو کہا گیا کہ اب یہ نیب میں چلا جائے، پھر وہی منصوبے شارٹ ٹرم آئی پی کر کے شروع کر دیے گئے۔ تو اب کسی کو، جبکہ راجہ پرویز اشرف اس میں بری ہو چکے ہیں، یہ کسی کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہوں تو ان کو چور کہا جائے۔ پھر ہم تو ابھی جو آپ کے چل رہے ہیں مقدمے اس پہ ہم آپ کو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے جو اسپیچ وہ میں نے دیکھی تھوڑا سا شام کو 6 بجے، تو سمجھ آئی کہ بہرحال وجہ جو بھی ہو یہ جسٹیفائی نہیں کرتا کہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیے جائیں، اسمبلی کے فلور پہ ایک دوسرے کو دھکا دیا جائے۔ پورا ملک، پوری قوم دیکھ رہی ہوتی ہے، یہ مناظر آ رہے ہوتے ہیں پوری قوم کے سامنے۔ پھر بالکل بالکل اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ ہم سے بہت زیادہ جو کنٹریز ہیں جہاں پہ بہت پرانی ڈیموکریسی ہے، بالکل ہوتا ہے ایسا، لیکن نہیں ہونا چاہیے۔ اگین اٹ ڈزنٹ جسٹیفائی، اگین اٹ ڈزنٹ جسٹیفائی کہ یہ ہو۔ نیال ہاشمی صاحب، یہ کیا وجہ ہے کہ سیاسی لڑائی جو ہے وہ اتنی شدت اختیار کر چکے کہ قومی اسمبلی کا ایوان جو کہ قانون ساز ادارہ ہے، وہاں پر بھی، اس مقدس ایوان کے اندر بھی ایک دوسرے کے گریبان پکڑے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکے دیے جاتے ہیں، مکے تھپڑ وہاں پہ چل جاتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمر بھائی، یہ جو ذمہ داری ہے ایجنڈے کی، عوام کو ڈیکورم مینٹین کرنے کی، یہ ساری ذمہ داری پرائمریلی حکومت پہ ہوتی ہے۔ ذمہ داری اپوزیشن کی بھی ہے، مگر سب سے زیادہ ذمہ داری حکومت کی ہے۔ اب اگر حکومت کی ٹریننگ ہی ہے لوگوں کو گالی بکنا، ٹی وی پہ آ کے، ٹاک شوز میں، ان کے چیئرمین اگر اس طرح کی باتیں کریں، چور ڈاکو بدماش ٹانگ دیں گے، مار دیں گے، تو پھر ان کے بیچارے اراکین بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم بھی یہی الفاظ ادا کریں، ہم بھی دھکم لات گھوسا کریں اور جگزائی کریں، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جہاں تک پارلیمنٹ کا ہے تو یہ برٹش پارلیمنٹ سے لے کے امریکن پارلیمنٹ سے لے کے کورین پارلیمنٹ سے لے کے جاپان دنیا کا جدید ترین ملک ہے، بہت دولت مند ہے، وہاں سے لے کے ہندوستان کی پارلیمنٹ سے لے کے ہر پارلیمنٹ میں آپ یہ چیزیں دیکھتے ہوں گے۔ یہ پارلیمنٹ کی کلچر ہے، مگر اس کی ذمہ داری نہیں اچھا کلچر نہیں ہے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ مگر اصول حکومت جس کی ہے اس کی ٹریننگ ہی ایک گالی گلوچ بدماش نہیں۔ نہال ہاشمی صاحب، آپ کے ارکان بھی آئین کی کتابیں اٹھا کے ان سے ڈسک بجاتے ہیں۔ ڈسک بجانا ہے، ہاتھ سے بجا لیا جائے۔ پوری دنیا کے اندر آئین کی کتاب کے ساتھ ڈسک کوئی نہیں بجاتا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آئین کی بک کے ساتھ؟ دوسرا، سیٹیاں لے کے جاتے ہیں مسلم لیگ نون کے ارکان قومی اسمبلی کے اندر جا کے سیٹیاں بجاتے ہیں۔ وہ سیٹیاں بجانے کی ایک سمر بھائی وجوہات ہے۔ سیٹیاں ہم اس لیے بجاتے ہیں، جب بھی کسی کو میچ ختم ہونا ہوتا ہے یا گاڑی چھوٹنا ہوتا ہے تو ہم سیٹی بجا کے بتاتے ہیں کہ تمہاری باری ختم ہو گئی۔ ہم نے اس حکومت کو سیٹی بجا کے بولا اب یہ ٹرین چھوٹ گئی، تم گئے۔ اور دوسری بات ہے، آئین کے ساتھ اگر یہ نہیں ہونا چاہیے، مگر نہیں ہونا چاہیے، مگر اس آئین پہ اگر یہ حکومت عمل درآمد کرتی، اگر آئینی طریقے سے چلتی، تو یقیناً کسی میں جرأت نہیں ہے کہ وہ کون سی آئین شکنی کی حکومت نے؟ کوئی ایک بتا دیں ذرا، آئین شکنی کہاں ہوئی ہے؟ کون سی آئین شکنی نہیں ہوئی؟ نواز شریف کو سپریم کورٹ نے، احتساب عدالت نے، نیب کورٹ نے کہیں نہیں لکھا کہ انہوں نے کرپشن کیا، کک بیک لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اقامہ پہ ہم نکال رہے ہیں، بلیک ڈکشنری سے نکال رہے ہیں۔ ان کا وزیر اعظم کھڑے ہو کر کے کہتا ہے ڈیفیمیشن کر رہا ہوتا ہے ہر روز، نواز شریف کو چور ڈاکو کر رہا ہوتا ہے، جبکہ براڈ شیٹ میں بھی انہوں نے پیسے ضائع کر دیے۔ تو سر آئین شکنی کہاں آ گئی؟ وہ تو ججز کا فیصلہ تھا، اس میں حکومت نے آئین شکنی کہاں سے کر دی؟ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی صورت میں نائل ہوئے میاں صاحب۔ قدغن نہیں لگتی ہے، بول رہے ہیں آپ، سب بول رہے ہیں، آئین شکنی بتا دیں۔ مردم شماری ہے، اس میں زیادتی نہیں ہوئی ہے۔ وہ آپ کے دور میں ہوئی تھی بائی دی وے۔ آپ کے لوکل گورنمنٹ کو، لوکل باڈیز کو توڑ نہیں دیا گیا؟ کیا جو وہ ہے نیشنل فائنانس کمیشن، اس کو ایوارڈ ختم نہیں کر دیا گیا؟ کیا صوبے اور این ایف سی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، این ایف سی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے۔ اشتہارات
کیا اشتہارات کے بغیر لوگ اپوائنٹ نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا اوگرا سرکاری ادارہ نہیں ہے جو ہر 15 روز پہ لوگوں پہ؟ تو ہاشمی صاحب یہ آئین شکنی یہ تو غلطیاں ہیں. بہرحال آئین شکنی جسے آپ کہہ رہے ہیں، آئین شکنی کی تو کوئی واضح مثال یہاں پہ نظر نہیں آ رہی. بعد میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. شاندانہ گلزار صاحبہ، سر ہر جگہ آئین شکنی ہے. اگر آرٹیکل 226 کہتا ہے کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے خفیہ رائے شماری سے ہوگی تو آپ آئین کو نہیں مانتے. حکومت آئینی طریقے سے جا رہی ہے نا، آئینی ترمیم لے کر آئی نا، آئینی ترمیم لے کر آئی نا گورنمنٹ. اس کے لیے سپریم کورٹ پہنچ گئی تشریح کے لیے. آئین شکنی کہاں ہوئی اس میں؟ نہیں تو آپ اس پہ عمل درآمد کہاں کیا آپ نے؟ تو کون سا عمل درآمد؟ ابھی الیکشن ہوا ہی نہیں ہے، وہ الیکشن کمیشن نے کروانا ہے. گورنمنٹ چاہ رہی تھی. کورٹ نے نہیں کہا ہے کہ دوہری شریعت رکھنے والے پاکستان کے اداروں میں نہیں ہوں گے. یہ وہاں اداروں میں ہے. کیوں ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں. یہ ملک ہم سب کا، آپ کا بھی اتنا ہی ہے، میرا بھی اتنا ہی ہے. کیوں ہے وہ لوگ؟ کیوں کشمیر کے اوپر کو نشاندہی کر دیں، نشاندہی کر دیں جو ہے وہ جا کے کیس کریں، وہ فوراں سے بندے فارغ ہو جائیں گے. عدالت کے اندر لے کے چلے جائیں، توہین عدالت کی درخواست لے کر وہ بندے فارغ ہو جائیں. میں دوبارہ کی طرف آتا ہوں ذرا. شاندانہ گلزار صاحبہ، آج بڑی سخت لڑائی ہم نے دیکھی اسمبلی کے اندر. ظاہر ہے جو بات ہوتی ہے، ایک آرگومنٹ ہوتا ہے کہ پہلی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے کہ ایوان کے ماحول کو ٹھیک رکھے. چونکہ آپ نے وہاں پہ اپنا جھنڈا چلانا ہوتا ہے، آپ نے کوئی اگر قانون سازی کرنی ہے وہ آپ نے لے کے آنی تھی. بل بھی آپ لے کر آئے تھے. جب آپ کو بھی لگ گیا کہ یہ سینٹ کہ جو سینٹ کے الیکشن سے متعلق جو آپ کی آئینی ترمیم ہے اس پہ اپوزیشن ووٹ نہیں دے رہی، ساتھ نہیں دے رہی، تو آپ نے بھی کہا ہوتا ہے خراب تو ہونے دو بھلے. شکریہ سمر. آپ تو موجود تھی وہاں پہ. کیا ہوا؟ یہ لڑائی شروع کہاں سے ہوئی؟ کیا وجہ ہوئی؟ یہ معاملہ تو کل سے چل رہا ہے. کل بھی ایسے ہوا. دیکھیں میں ذرا معذرت کے ساتھ چلے شروعات کر لیتے ہیں پی ٹی آئی سے. پرائم منسٹر عمران خان خاص کر اب جو گورنمنٹ میں ایم این ایز، ایم پی ایز، بہت سارے ایسے لوگوں کو لے کے آئے جو ہم ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ سے ہیں، ہم سیاسی ورکر نہیں ہیں. اور نہ ہر انسان کو سیاسی ورکر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ محنت اور دوسرا سچ. جس چیز پہ حیرانی ہوتی ہے کہ آج اسپیکر صاحب کے پوڈیم پہ کھڑے ہو کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ایم این ایز نے پہلے سارجنٹ ایٹ آرمز کو چپیڑ ماری. یہ کس نے مارا تھپڑ؟ ایم این ایز تھے وہاں پہ سارے نون کے اور پیپلز پارٹی کے. وہ میں آپ کو ویڈیو بھیج دیتی ہوں، آپ دیکھ لیجیے گا. ماشاءاللہ بڑے معروف نام ہیں. اچھا پھر انہیں کیا کیا؟ بات تو نہیں کر رہی آپ کیونکہ وہ وہاں موجود تھے. انہوں نے ان کے علاوہ قاسم سوری صاحب پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی جب وہ ایز اسپیکر بیٹھے ہوئے تھے. ان کے منہ تک تو نہیں پہنچ پائے، ان کے سینے پہ انہوں نے چپیڑ ماری. مائکرو فون توڑا. جتنے وہ 4-5 لوگ چڑھ چکے تھے. کون کون سے لوگ تھے وہاں؟ جتنا دور سے نظر آ رہا تھا تو نوید قمر صاحب تھے، آغا رفیع اللہ تھا. بٹ آپ میں دیکھ کے آپ کو بتا دوں گی 4-5 لوگ تھے اس ٹائم. دور سے اتنا نظر میں تھا. ہماری طرف سے فہیم صاحبہ کراچی سے وہ آئے، دھکا دیا کہ پیچھے ہٹے. پھر ہمیں جو نظر آ رہا تھا کہ عامر کیانی صاحب آگے وہ دھکے دینے لوگوں کو پیچھے آئے. پھر ہم نے دیکھا کہ جو وپ ہیں نون لیگ کے ہمیشہ عباسی صاحب، انہوں نے طاولہ کو باہر نکالا کہ کام ڈاؤن. پتہ چلا کہ ہاتھ اٹھانا تو چلو ٹھیک ہے نا، ایک جمہوری پریکٹس ہو گئی. غصہ آتا ہے تو غصہ اپنی پارٹی پہ آتا، نکالتے ہیں ہم پہ. اور گالیاں دی انہوں نے. کس طرح دی گالیاں؟ یہ میں نے نہیں سنا، لیکن گالیاں آواز آ رہی تھی کہ وہ اسپیکر کو، قاسم سوری صاحب کو گالیاں دے رہے تھے. تو معذرت کے ساتھ دنیا کی چیئر کو گالیاں دی جا رہی ہیں while the session is on. پھر اس کے بعد اذان ہوئی اور 10 منٹ کا ریسس ہوا، ہم سارے چلے گئے. لیکن جس بات میں مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ جو اپنے آپ کو جمہوریت کے ٹھیکیدار اور پتہ نہیں کیا کیا لمبی بڑی بڑی ایسا ہوا کہ نوبت جہاں تک پہنچی کیوں؟ یہ شروع کہاں سے معاملہ کہ وہ تھپڑ مارنے تک سمپلی اور گالیاں دینے تک نوبت پہنچ گئی؟ ایسا ہوا کیا؟ میں بتاتی ہوں. جس طرح نہال ہاشمی صاحب نے اور بی بی نے بتایا کہ جمہوریتوں میں ہوتا رہتا ہے، جاپان میں ہوا ہے، گریس میں میں نے خود دیکھا ہے کہ ہاتھ پیر چل جاتے ہیں، لیکن کیوں چلتے ہیں؟ نہیں ہونا چلتے کیوں ہیں؟ یا تو نارمل بات ہوتی ہے مہنگائی پہ، پیٹرول پہ، کھانے پہ. کوئی ایسی چیز ہوتی نا، کوئی انسان واقعی کہ میرے حلقے والے بلک رہے ہیں اور میں وہ بات کرتا ہوں، اس پہ نہیں تھی بات. اپنے لیڈر کی چوری بچانے کے لیے یہ پوری لڑائی ہے، معذرت کے ساتھ. اپنے لیڈرز کی کرپشن بچانے کے لیے لڑائی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آج ہم نیب ریفارم ان کی مرضی کا کر دیں، آج ہم نیب میں ترامیم کر دیں. آپ دیکھ لیں یہ پی ڈی ایم بھی ختم، یہ لانگ مارچ بھی ختم. بلکہ آئی وش میرے پاس موقع ہوتا، میں فضل الرحمان صاحب ایز ہیڈ آف پی ڈی ایم ان کے پرسوں کی اسپیچ لے کے آئی ہوں. ایک میں بولتے ہیں کہ میں مارچ کروں گا پنڈی پہ، جنرل باجوہ پہ، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اور آج کہتے ہیں میں نے کب بولا ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں اب اس کو میں جھوٹ بولوں، میں اس کو منافقت بولوں، اور مجھے زیب دیتا ہے ایسے الفاظ استعمال کروں؟ اس پہ کچھ شاہ محمود قریشی صاحب نے کچھ اشارہ دیا تھا آج، کوئی وہ راز و نیاز کی باتیں آج کرنے لگے تھے، کوئی اشارہ دیا انہوں نے. میں چاہتا ہوں ناظرین کو سنا بڑی مشکل اردو بولتے ہیں، وہ کوئی راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے آج کے راتوں رات کیا ہوا ایسا کہ لوگوں کی سوچ بدل گئی؟ ذرا سن لیں.
یہ وہی لوگ ہیں جو آج سامنے پوسٹر اٹھا کے کھڑے ہیں، یہ تو استعفے دینے کے لیے آئے تھے، راتوں رات پتہ نہیں کیا ہوا، وہ راز میں کھولنا نہیں چاہتا، وہ منہ پہ مارنے والے آج منہ کی کھا رہے ہیں۔ ایک نئے لانگ مارچ کا اعلان کیا جائے گا، کرو اعلان، ہم کسی لانگ مارچ سے نہیں ہیں۔ آپ اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں، وہ جو راز و نیاز کی باتیں شاہ صاحب کرنے جا رہے تھے، ویڈیو آپ کو دکھا دیتی ہوں، کچھ ہونے جا رہا تھا اور راتوں رات جو ہے بدل گیا معاملہ سارا، یہ کیا ہوا ہے؟ پہلے کہتے ہیں کہ ریزگنیشن دیں گے پھر نہیں دیتے، مجھے پتا تھا، میں نے ہوا کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، کیوں یہ ایک دم سے پلٹی کیسے بازی؟ ویسے بھی پلٹی نہیں ہے، وہ پی ڈی ایم کچھ دیر میں اعلان کرنے والی ہے، کیا پتا ہو جائے اعلان، لانگ مارچ کا اعلان ہو جائے۔ پرائم منسٹر نے تو بہت اچھا جواب دیا ہے نا کہ پیسے واپس کر دو ملک کے غریبوں کے، مجھ سے استعفیٰ لے لو۔ پرائم منسٹر نے سامنے رکھ دیا، وہ انہوں نے کرنا نہیں ہے، پیسے ان کو بہت پیارے ہیں، اتنے پیسے پیارے ہیں کہ بیٹے نہیں ماں کے جنازے کے لیے نہیں آتے ہیں، ہسبینڈ بیوی کے جنازے کے لیے نہیں جاتا ہے، معذرت کے ساتھ۔ اب اور یہ جو سینٹ کی ساری لڑائی ہے نا، یہ صرف بکنے اور بیچنے پہ ہے کہ ہر ایم این اے نے، ایم پی اے نے، سینیٹر نے اپنی قیمت 6 سے 40 کروڑ میں لگائی ہوئی ہے۔ تو معذرت کے ساتھ ہم بھی بھینس، پرویز اشرف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ وزراء نے بھی ایڈوانس پکڑا ہوا ہے۔ وہ تو جی سب کچھ کہیں گے نا، انہیں تو آج اپنے آپ کو راجہ رینٹل بھی غلطی سے کہہ دیا بیچارے نے۔ تو the thing is میں سب پارلیمنٹیرینز کی عزت کرتی ہوں، لیکن جب آپ اپنی خود عزت نہیں کر سکتے، آپ بکنے کو تیار ہے تو قرآن پہ کیوں اوتھ لیتے ہیں؟ اور آج وہ لڑائی یہ کر رہے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے، آئین جو مار رہے تھے ٹیبلوں پہ، اس میں اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اس وقت بھی کسی کو حیا نہیں آئی کہ اللہ کے نام کو زمین پہ مارتے ہیں۔ اس کا احترام نہیں، آئین کے علاوہ اس میں اللہ کا نام ہے، یعنی کہ آئین کا احترام تو بہت بیسک چیز ہے، وہ بھی نہیں، اللہ کا نام باقی چیزیں، احترام ضروری ہے۔ یہی میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کے احترام پہلے، اللہ کا بات۔ اچھا شیلا رضا صاحبہ، یہ کیا ہے، کس چیز کی فرسٹریشن ہے، اتنا غصہ تھا کہ سارجنٹ ایٹ آرمز کو تھپڑ مارا گیا بقول شاہنامہ گلزار صاحبہ، اسپیکر جو کہ چیئر ہوتا ہے اس کو تھپڑ مارنے کی کوشش کی گئی، یہ کیا ہوا معاملہ؟ سب سے پہلے غلطی یہ ہے کہ کسی نیشنل اسمبلی کے ریپرزینٹیٹو کو لیتے تو آپ کو صحیح بات آتی۔ پہلی بات نہیں، میں تو چلے وہ تو چلے چھوڑ دیں، میں اس کی بات کروں کہ ایسی فرسٹریشن کی جو بات کری شاہنامہ صاحبہ، ایسا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں بات کرتی ہوں، میری بات کو بھی اسی طرح سنیں۔ پہلے بھی نوید قمر نے کہا تھا کہ جو جس طرح کا یہ لڑائی کا ماحول کیا جا رہا ہے، جس طرح یہ لڑائی کرنی ہے تو ٹھیک ہے، میں ابھی کوٹ اتار دیتا ہوں، لڑ لیتا ہوں، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے۔ لیکن آپ نے اس کو اس طرح پورٹری کیا جیسے انہوں نے کہا آؤ میں تیار ہوں، میں نے کہا وہ غصہ اور آؤ میں لڑائی کے لیے۔ کبھی تو انسان جواب دے۔ ابھی انہوں نے بات کی کہ یہ اپنے لیڈرز کی کرپشن بچانے کے لیے کر رہی ہیں، اور خان صاحب نے بڑی اچھی بات کہی۔ تو خان صاحب 23 اکاؤنٹ کیوں چھپاتے پھر رہے تھے؟ کیوں اسٹیٹمنٹ کے تھرو پتا چلا کہ جی یہ انہی کے اکاؤنٹ ہیں؟ خان صاحب کہیں نا کہ میں ریاست مدینہ کا آدمی ہوں اور دائی ہوں، تو میرے ہی گھر سے سب کچھ شروع کرو۔ کیوں 6 سال سے اسٹے کے پیچھے چھپ رہے ہیں؟ اور کیوں پارٹی فنڈنگ کیس کو چھپانے کے لیے کبھی براڈ شیٹ، کبھی یہ ہو رہا ہے؟ اس کو کھولیں۔ تو ہماری جو کرپشن کی بات آپ کر رہی ہیں، اس کے لیے تو ہمارے پارٹی کے، جس کو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ خدا سے بھی بڑا ناؤز اللہ اس کا ڈر نہیں ہے، اور زرداری کا، آپ لوگوں کے مسئلے ہیں یہ کہ آپ ایک آدمی کو جس نے سارے اکاؤنٹ چھپائے ہوئے، آپ اس کو صادق امین آپ خاموش ہوں کہے جا رہے ہیں۔ میرے لیڈر تو اپنا احتساب اس طرح کراتے ہیں کہ 11.5 سال جیل میں رہتے ہیں اور اس کے بعد صدر پاکستان ہوتے ہیں۔ وہ راز و نیاز کی باتیں جو شاہ محمود قریشی بات کر رہے ہیں، وہ کیا معاملہ ہے؟ ایک منٹ، جب آپ کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ان کے ریپرزینٹیٹو کو لیں۔ شاہ محمود قریشی ویسے بھی بیچارے بہت مشکل میں ہیں۔ جب عمران صاحب کہتے تھے میں لعنت بھیجتا ہوں اسمبلی پہ، تو وہ کہتے تھے میرے لیے کعبے کا درجہ ہے۔ تو ان کا بڑا مسئلہ ہے، سمجھ ان کو آج تک نہیں آیا کہ وہ اور وہ جو ہاشمی صاحب تھے وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑتے تھے۔ وہ کس نہیں، وہ فردوس حاجی قوان بھی کہہ چکی ہیں کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کی بات کر رئی ہیں۔ تو میں فردوس حاجی قوان بھی کہہ چکی ہیں کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گئے۔ دیکھیے، اگر آپ مجھے فردوس حاجی قوان سے مقابلہ میرا کریں گے ان کی باتیں لا کے، تو میں یہ پوچھوں گی کہ کیا وہ بتا سکتی ہیں کہ ان کی اگلی پارٹی کون سی ہوگی؟ اب وہ انہوں نے کس وے میں بات کہی ہے، میں سمجھتی ہوں میں تو کہہ رہا ہوں کہ حکومت بات کر رہی ہے، شاہ محمود قریشی بھی کہہ رہے ہیں، میں جنرلی بات کر رہا ہوں، شاہ محمود قریشی بھی کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات سوچ بدل گئی۔ فردوس حاجی قوان کہہ رہی ہے کہ سافٹ ویئر بدل گیا۔ سافٹ ویئر ہمیشہ اپڈیٹ فردوس حاجی قوان کا ہوتا ہے، وہ نئی پارٹی میں آ جاتی ہیں، پرانی کو برا کہنے لگتی ہیں۔
اور ان کو بلا کے وہ آتی نہیں ہے کسی پروگرام میں کیونکہ خود بیٹھ جاتی ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں ان سے کہ اگر اسمبلی میں عام عوامی نمائندے آئے ہیں, عوام میں سے آئے ہیں ہمارے لوگ, اگر آپ وہاں پہ غیر عوامی رویہ رکھیں گے تو عوامی رویے سے جواب ملے گا. میں کہہ سکتی ہوں کہ گردن کٹ سکتی ہے لیکن نوید قمر گالی نہیں دے سکتی. میں نے تو نہیں کہا, وہ نوید قمر کا نام نہیں لیا انہوں نے, وہ کہہ رہی ہے وہ وہاں تھے, کچھ اور ارکان بھی تھے وہاں پہ, یہ نہیں کہا کہ نوید قمر نے گالی دی. نوید قمر نے نہیں دی. گالی نہیں دیں گے, چیخیں گے ضرور, برا بھلا کہہ سکتے ہیں, گالی نہیں دیں گے. آپ یہ سوچیں کہ آپ نہیں تردید کر رہی ہے اس بات کی شہزادہ صاحبہ بھی, وہ کہہ رہی ہے کہ نوید قمر صاحب نے گالی نہیں دی, نہیں دی گالی انہوں نے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ حکومتی بینچز کی طرف سے کیا ایسی بات تھی کہ گورنمنٹ لوگوں کو یہاں آنا پڑا. اور جہاں تک آپ دوسروں کو چوک اور کہہ رہے ہیں تو ہم تو آپ کی گرفت میں, آصف صاحب نے اپنا پاسپورٹ سبمٹ کر دیا تھا. آپ جو ہیں آپ لوگ پہلے اپنے ملکوں کی صفائی پیش کر دیں جو 6 سال سے پینڈنگ ہے. چلیں مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, بریک پہ جاتے ہیں ناظرین. بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی کہ پی ڈی ایم آگے کیا کرنے جا رہی ہے, کوئی لانگ مارچ کی ڈیٹ اناؤنس ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی, چونکہ بڑے شدید اختلافات چل رہے ہیں انٹرنلی. کل بھی مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز کی طویل بیٹھک ہوئی پی ایم ایل این اور جے یو اے کی قیادت کے درمیان. اصل معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو کنونس کرنا ہے, کیسے کنونس کرنا ہے کہ وہ لانگ مارچ پر بھی آئے, استعفوں پر بھی آئے. لیکن پیپلز پارٹی فی الوقت استعفوں کے معاملے پر پیچھے ہٹی ہوئی ہے, وہ استعفے دینے کے معاملے پہ راضی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ کر لیں گے لیکن استعفے فی الحال نہیں دیں گے, وہ آپشن ہے, اسے آخر پہ ایکسرسائز کیا جائے گا, شروع میں نہیں کیا جا سکتا. آج کیا ہوتا ہے پی ڈی ایم کے اندر, متوقع اعلان کیا ہو سکتا ہے اور حکمت عملی کیا ہوگی ممکنہ, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ٹو شو ناظرین. پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے اسلام آباد میں طارق فضل چودھری صاحب کے گھر پر, اور پی ڈی ایم کی اعلیٰ قیادت وہاں سر جوڑ کے بیٹھی ہے کہ لانگ مارچ کرنا ہے تو کب کرنا ہے. بلاول بھٹو زرداری کی جو تجویز ہے کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے, وہ آج بریف کر رہے ہیں پی ڈی ایم کی اعلیٰ قیادت کو, دیگر جماعتوں کو, کہ ان کے پاس پلان کیا ہے. چونکہ بار بار پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں ایک ہی سوال بلاول سے پوچھ رہی ہیں کہ جب آپ کے پاس نمبرز نہیں ہیں قومی اسمبلی کے اندر یا پنجاب کے اندر تو تحریک عدم اعتماد کس طرح سے کامیاب ہوگی. وہ کہتے ہیں میرے پاس پلان ہے. وہ پلان آج مکمل بریفنگ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری نے دی ہے پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کو, جو ان کی تجویز تحریک عدم اعتماد کس طرح سے کامیاب ہو سکتی ہے. جبکہ نون لیگ کی طرف سے اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے اس اجلاس کے اندر, ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ لانگ مارچ کی کوئی تاریخ ہے وہ اناؤنس کر دی جائے, چونکہ گورنمنٹ نے بار بار بڑا دباؤ ڈالا ہے. جو بیانات بھی آ رہے ہیں کہ کر لیں لانگ مارچ, نہیں کر سکتے آپ ناکام ہو گئے, فیل ہو گئے, اس لیے اب پریشر ہے. میاں نواز شریف کی بڑی خاص ہدایات ہے پارٹی کو کہ اس پی ڈی ایم کے سربراہ اجلاس کے اندر لانگ مارچ کی تاریخ لے کر اٹھے کہ کس ڈیٹ کو لانگ مارچ کرنا ہے. تو نہال ہاشمی صاحب بڑا پریشر آ رہا ہے. اب کاؤنٹر موو جو ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے, حکومت کہہ رہی ہے کہ کرو لانگ مارچ, یار کر کے دکھاؤ, کیوں پیچھے ہٹ گئے ہو, کیوں بھاگ رہے ہو. جو ابھی شہزادہ صاحب بھی بات کر رہی تھی کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بالکل ناکامی کی طرف جا رہی ہے, تو فرسٹریشن آ کے قومی اسمبلی کے اندر نکالی جا رہی ہے. کچھ ڈیٹ متوقع طور پر آ جائے گی آج؟ دیکھیں سمر, ڈیٹ تو ضرور آئے گی, آج آئے, کل آئے, ہفتے بعد آئے گی. دیکھیے شاید اب دنیا میں لوگ جو تانا شاہی ہے اس کی وجہ سے مایوسی کی طرف جا رہے ہیں. جو آپ کہہ رہے تھے نا غیر آئینی, کیا آئین کی وائلیشن کی ہے؟ آئین کی وائلیشن تو یہی کی ہے کہ جناب 18 کی جو الیکشن تھا اس کو چوری کیا انہوں نے, فارم 45 اور آر ٹی ایس ڈوب گیا جناب. عوام کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ہوتی ہے کام ریاست کی, حکومت کی. آج عوام کے اوپر روزانہ جو مہنگائی, جو بے روزگاری, جو جبر, پشاور میں آپ دیکھیں خواتین چلو اگر مجرم بھی ہیں ثابت نہیں ہوئی ہیں, ان پہ پولیس کا تشدد, افسوسناک. تو عوام کا بڑا پریشر ہے ہم پہ, عوام کا بہت پریشر ہے کہ آپ کو ہم نے ووٹ دیا تھا, ہم وہ چاہتے ہیں جو شہباز شریف کے دور میں تھا, نواز شریف کے دور میں تھا, جو اسحاق ڈار کے دور میں تھا. ہمارے گھروں میں خوشحالی تھی, اندھیرے سے آپ روشنی میں لے آئے تھے, $60 بلین یہاں پہ آ رہا تھا, چائنا سے سی پیک بن چکا تھا, یونیورسٹیز بن رہی تھی, ہسپتالیں بن رہی تھی, سڑکیں بن رہی تھی, میڈیا کو بوم مل رہا تھا. نہال ہاشمی صاحب یہ جو آپ پریشر کی بات کر رہے ہیں,
یہ جو آپ عوامی پریشر کی بات کر رہے ہیں، شاید اسی پریشر میں آ کر آپ پی ڈی ایم جو ہے وہ اس لانگ مارچ کو اب مہنگائی مارچ کا نام دینے جا رہی ہے، چونکہ آپ بھی پیچھے بالکل جو ہے کسی اور طرف نکل گئے تھے جب یہ شروع ہوئی موومنٹ آپ کی، جلسوں کے اندر جو باتیں ہو رہی تھیں، بیانیوں پہ چل پڑے، اداروں کے سربراہان کو رگیدنے پہ چل پڑے، اب آ کے سمجھ آئی کہ عوامی مسائل جو ہیں وہ یہ مہنگائی، بے روزگاری، یہ عوامی ایشوز ہیں، اسی لیے شاید آپ کی اس موومنٹ کے اندر اپیل نہیں تھی پہلے عام آدمی کے لیے، اور اب اس کو کھینچنے کے لیے آپ اسے مہنگائی مارچ کا نام دے رہے ہیں۔ اپیل تو بہت زیادہ تھی۔ دیکھیں سمر بھائی، میں اپنے آپ میرے تمام ٹاک شوز میرے بیانات اٹھا کے دیں، میں ڈے فرسٹ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرے، اس کی صحت کی حفاظت کرے، اس کی تعلیم کی حفاظت کرے، مہنگائی کا خاتمہ دے۔ دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ کافر کی تو حکومت کی رہ سکتی ہے، ظالم کی نہیں ہے۔ ظلم کی انتہا کر دی انہوں نے، اور ان کو ذرا سا بھی شرم نہیں ہے، ذرا سا بھی حیا نہیں ہے، ذرا سے بھی شرمندگی نہیں ہے۔ چور بیٹھے ہوئے سارے کیبنٹ میں، ان کی اپنی حکومت کہتی ہے کہ ہاں دوائیوں میں کرپشن ہوا ہے، ہاں چینی میں کرپشن ہوا ہے، ہاں پیٹرول مہنگی لی گئی ہے، ہاں ایل این جی میں کرپشن ہوا ہے، ہاں آٹا، اور وہ سارے کارٹلز آج کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے۔ اور یہ غضب خدا کا کہ ان کے پاس اپنا فائنانس منسٹر نہیں ہے، ان کو فائنانس منسٹر لے کے آنا پڑتا ہے کہاں سے؟ ہاشمی صاحب کیا بات ہے ویسے، پاکستان کی فائنانس منسٹری کو گروی رکھ دی گئی ہے۔ دعوے تو بڑے بڑے ہوتے ہیں، کرپشن کے بڑے بڑے الزامات لگتے ہیں، یہی چیزیں آج اگر عمران خان اپوزیشن میں ہوتے تو وہ وائٹ پیپر لے آتے، عدالتوں کے اندر کیسز لے کے پہنچے ہوتے۔ پی ایم ایل این کی طرف سے اناؤنسمنٹ بھی آ چکی تھی کہ ہم پی ایس سی کے اندر، عدالتوں کے اندر، احتساب عدالت کے اندر، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ کے دروازے کھٹکھٹائیں گے، ثبوت جا کر وہاں کرپشن کی حکومت کے خلاف پیش کریں گے، لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا، یہ صرف دعوے ہی ہے۔ بہرحال میں دوبارہ اس طرف آتا ہوں۔ نہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، دیکھیے ہم یہ کر رہے ہیں اور ہم اس پروسیس میں ہیں۔ ہم دیکھیں میاں نواز شریف نے ہر ادارے کو کہا ہے کہ آپ اپنا فعال کردار ادا کریں، آئینی حدود میں رکھیں۔ انہوں نے تو ان کی ذمہ داریوں کا تعین کرنے کی بات کی ہے، اور یہ ذمہ داری کا تعین عوام پاکستان نے آئین کے توسط سے کر دیا ہے۔ کوئی بھی اپنا آپ کا پوائنٹ آ گیا، اگر ہم سب اپنی ذمہ داری ادا کریں، کسی کو بھی آئینی حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل شاندانہ گلزار صاحب، آپ کے جو لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے اس کو اپوزیشن مہنگائی مارچ کا نام دینے جا رہی ہے۔ وہ مارچ ایک موومنٹ تو پہلے ہی آپ کے خلاف ایک چل رہی ہے، لوگوں کو نکالنے کی کوشش ہے آپ کے خلاف، لیکن مہنگائی کے ساتھ جب یہ جڑ گئی تحریک ساری، ابھی تک آپ کہتے ہیں نا کہ اس پی ڈی ایم کے اندر اپیل نہیں ہے، لوگ نہیں نکلے، ناکام ہو گئی پی ڈی ایم، فلاپ ہو گئی، لیکن مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ مہنگائی کا جو لفظ ساتھ جڑ گیا ہے، مہنگائی مارچ اگر ہوتا ہے تو پھر شاید لوگ نکل آئیں، چونکہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ایشوز بڑے ہیں جن پہ عوام نکل سکتی ہے آپ کے خلاف۔ ابھی تک دیکھیں سمر بہت ساری باتیں کی ہیں نہال ہاشمی صاحب نے بھی، میں چلو ان کا جواب بعد میں دے دوں گی، لیکن صرف ایک بات جو میم شیلا رضا نے کی، معذرت کے ساتھ ہمارے پاس فل لسٹ ہے 40,000 ڈونرز کی، پی ٹی آئی کی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو یہ میں چیلنج کر دوں کہ ہمیں 200 ڈونرز کے نام دے دیں۔ 40,000 ہے نا ہمارا، تو اس کا 1/10 بھی نہ دیں، اس کا 100 دے دیں، اور یہ 200 لوگ، 400 بھی نہیں، 200 لوگوں کے نام دے دیں کہ ان کو ڈونرز کون ہیں، پیسہ کہاں آیا، کس کو ملا، اور پیسہ کہاں لگا۔ دے دیے، وہ 23 اکاؤنٹ بھی دے دیں جن کا وہ کہہ رہے ہیں اسٹیٹ بینک نے دیے تھے۔ نہیں، میں تو یہ کہہ رہی ہوں نا کہ ہمارے تو 40,000 نام ہے ہمارے پاس، پی ایم ایل این پہ اور پیپلز پارٹی پہ جو کیس کیا فاروق حبیب نے، اس میں یہ باتیں نکل رہی ہیں کہ یہ انفارمیشن شیئر کرنے کو تیار بھی نہیں ہے، شفافیت کا یہ حال ہے۔ الٹا ہم پہ ڈالتے تھے کہ اگر تمہارے پاس ایویڈنس ہے تو نکالو۔ بھئی ہم کیوں ایویڈنس دے؟ آپ کی پارٹی کو پیسہ ملا ہے تو آپ اس کی ایویڈنس دے دیں، صاف شفاف حلال پیسے ہو تو دے دیں، اس میں چھپا آپ کیا رہے ہیں؟ کس سے ڈرتے ہیں آپ؟ ہم سے تو نہیں ڈرتے، تو دکھا دینا، پہلی بات۔ دوسری دیکھیں، یہ جو یونیورسٹیز کی بات کی نہال ہاشمی صاحب نے، معذرت کے ساتھ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، ہم ریئل پاکستان میں رہتے ہیں، جو یونیورسٹی سے بچے گریجویٹ کر کے آتے ہیں، میرے گاؤں میں تو ایم اے انگلش بھی پھر رہا ہے، ایم اے سائنس بھی پھر رہا ہے، ایم اے فزکس بھی، نوکریاں نہیں ہیں۔ انہوں نے یونیورسٹیاں بنا دی اور ڈگریز ایسی تھی جو دنیا میں کہیں ریکگنائز نہیں ہوتی۔ یہ اسے کہتے ہیں سیاست، کہ گندے گندے اسکول بناؤ، گندے ہسپتال بناؤ، گندی یونیورسٹیاں، اس کے نہ کوئی علاج کروائے، نہ ادھر کوئی جائے، بچوں کو مار پیٹ ہو۔ یہ اسکول میں میرے اور آپ کے بچے تو نہیں جاتے، کون جاتے ہیں اسکولوں میں؟ اسکولز بنا رہے ہیں، اسپتال بنانا بری بات ہے، بہت اچھی اس کو بات ہے، مینٹین کرنا چلے، مسئلہ ہے، بنانے پہ تو آپ اعتراض نہ اٹھائیں نا، اچھی چیزیں بنائیں۔ آپ نے دیکھے ہوئے سن میں جہاں پہ بھینسوں کے طبیلے بنے ہوئے، گوسٹ ہاسپٹلز دیکھیں، جہاں وہ اسٹریچر کی جگہ وہاں پہ ووڈن سلیٹس دیکھیں۔ میں اتنی بات اس وقت کر سکتی ہوں، بٹ کیونکہ ٹاپک ہے نہیں، اس لیے میں وہاں، اب آپ کہتے ہیں کویسچن پہ، پی ڈی ایم پہ دیکھیں، پی ڈی ایم کی اتنی یو ٹرنز ہوئی ہیں، اتنی یو ٹرنز ہیں، الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، ریزگنیشن دیں گے، سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں۔
یہ تو وہ مدر آف آل یو ٹرنز ہے نا کہ ایک ان الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کو جس کے نیب کیس ہے اس کو بنا دیا پی ڈی ایم کا ہیڈ. وہ ایک دن یہ کہتا ہے کہ میں پنڈی میں مارچ کروں گا, دوسرے دن کہتے ہیں کہ میں نہیں کروں گا, میرا کیا ہے. مطلب انسان ایک تسلسل تو رکھے اپنے بیان میں, کہہ دے کہ میں مولانا صاحب کو دیر سے خیال آیا کہ ملکی فوج جو ہے وہ سب کی فوج ہے, ان کے ساتھ لڑائی نہیں ہے, شکوہ چلیں وہ یہ دیر سے خیال آ گیا. معذرت کے ساتھ یہ خیال آیا یا دلایا گیا ہے؟ نہیں دیکھیں, جب آپ پاکستان کے لیے نہیں لڑتے, آج جب اقتدار کے لیے لڑتے نا تو پھر یہی ہوگا. سیدھی پٹھی باتیں بھی نکلیں گی. مریم صاحبہ نے پتہ نہیں اس دن کون سا دوسانج آئیڈینٹیفائی کیا اور انڈیا کے 50 جرنلسٹ سے پوچھا گیا کوئی ایم پی ایم اے میں نے اس نام کا لکھنا نہیں, ایم ایل اے. سو معذرت کے ساتھ دیکھیں میں بھی 1000 باتیں کر دوں گی, سڑک بیچارے غریب لوگ ہیں, فارغ ہوتے ہیں تو سن لیں گے ہماری باتیں. اور پی ڈی ایم اگر مہنگائی پہ نکلتی بہت اچھی باتیں نکلیں, ان کو کس نے روکا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کوئی حق کی آئین کی جنگ نہیں ہے, یہ صرف اقتدار کی جنگ ہے. اور اس کا ثبوت صرف یہ ہے کہ 3 سال پہلے جو سینٹ میں رپورٹ آئی تھی کہ جی ہم ہارس ٹریڈنگ, چوری, لوگوں کا بکنا ختم کرنا چاہتے ہیں, یہی لوگ اس کو اپوز کر رہے ہیں. ہار جائے نا پی ٹی آئی, کیا فرق پڑتا ہے ہمیں, تو ہم تو کہتے ہیں شو آف ہینڈ کرو پی ٹی آئی کے خلاف, واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک. بٹ یہ دوغلا پن, یہ ڈرامہ بازی, یہ کس کے کام آئے گی. پاکستانی عوام شکر ہے بے وقوف نہیں ہے, اور سوشل میڈیا کی وجہ سے سب کو پتہ چل گیا کہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے. آپ کیوں شفافیت کی طرف اگر ہماری حکومت جا رہی ہے تو کیوں اپوز کرتے ہیں فار دا سیک آف اپوزیشن. آپ کی کیا بتا دینا کہ آپ کی کیا سوچ ہے. 3 سال پہلے آپ کی ایک سوچ ہے کہ چوری نہیں ہونی چاہیے, اب آپ کہتے نہیں, عمران خان کہتا ہے تو ہم نہیں ہونے دیں گے. عمران خان سے کیا دشمنی ہے. بہرحال اب یہ جو ہارس ٹریڈنگ والا معاملہ ہے اس پہ تو بات پہلے ہو بھی چکی ہے کہ الزام دونوں طرف سے لگ رہا ہے, اور اب حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے تو ایک امینڈمنٹ لا کے کوشش کر لی کہ ایک الیکشن جو ہے وہ بالکل اوپن ہو, لیکن اب نہیں ہو رہا, تو اس کو بھگتے گی بھی اپوزیشن ہی. ان کی سیٹیں کم ہوں گی, ہماری کم نہیں ہوں گی. مطلب ان کے ارکان جو ہیں وہ شارٹ ہونے کا زیادہ خطرہ ہے, ہمیں خطرہ نہیں ہے. اور یہ بھی میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, ممکن ہے, اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے کہ شاید کے پی کے اندر جو وہاں پہ بنتی ہے, تناسب بنتا ہے نشستوں کا, 12 میں سے حکومت کی 10 بنتی ہیں اور اپوزیشن کی 2 بنتی ہیں, تو یہ وہاں پہ تیاری ہو رہی ہے کہ 12 میں سے 11 نشستیں شاید 10 کے بجائے پی ٹی آئی لے اڑے. اب شیلہ رضا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں آپ, اور پیپلز پارٹی کے بڑے مسائل چل رہے ہیں. کل بھی بڑی لمبی بیٹھک ہوئی جے یو آئی کی اور مسلم لیگ نون کی قیادت کی, مریم نواز صاحبہ اور مولانا صاحب ڈسکس کرتے رہے کہ پیپلز پارٹی کو کیسے منایا جائے استعفوں کے معاملے پر اور موومنٹ کو آگے بڑھانے کے معاملے پر. کیا مسئلہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی ایک تو بڑا کلیئرلی کہہ رہی ہے کہ ہم نے آخر پہ جا کے استعفے دینے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں لانگ مارچ پہ تو ایٹ لیسٹ آ جائیں آپ. اچھا, سب سے پہلے تو میں ایک بات کا جواب دے دوں کہ وزیر اعظم نے کہا کہ پیسے دے دو, استعفے لے لو. بھائی پیسے کے لیے تو آپ نے کہا تھا نا کہ میں سب کو بند کر دوں گا, سب کو بند کر دیا. آپ نے کہا تھا میں ان کی ساری آسائشیں چھین لوں گا, چھین لی. تو نکالو پیسے. تو نہیں دیا آپ لوگوں نے پیسے. 13 فرنٹ مین جو ہیں وہ آپ نے گزار لیے, 1 سال سے زیادہ بند ہیں, غیر قانونی بند ہیں. سپریم کورٹ چیخ رہا ہے, حمزہ شہباز, سعد رفیق, خورشید شاہ, میرے اسپیکر صاحب, میرے صدر صاحب, میں فریال صاحبہ 6 مہینے سے زیادہ بند رہی. نکالو نا. کورٹ آپ کا, نیب آپ کی, سب آپ, نیب کورٹ آپ کا, سب آپ کے, نکالو نا, نکالو پیسے. ایسے ہی ہے تو پہلے اپنے 18 آپ کے جو 23 اکاؤنٹ ہیں ان کو کیوں آپ نے چھپایا, کیوں مکر گئے, کیوں آپ نے جو ہے وہ 30 بار جو ہے اس کی آگے کی ساری ہیئرنگ, کیوں 7 بار آپ نے لوگ بدلے, وکیل بدلے, کیوں آپ نے استعفوں کا پوچھ رہی ہے. الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے. اب آپ آ جائیں استعفوں پہ اور بہت سی باتوں پہ. تو پہلی ایک تو آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پی ڈی ایم کی جو 26 نکات ہیں اس میں سب سے پہلے مہنگائی, بے روزگاری ہے. 10ویں نمبر پر صرف یہ ہے کہ انتقامی کارروائیاں. یہ ٹوٹل عوامی مسائل پہ ہے, اور اسی وجہ سے ملتان میں, گجرانوالہ میں, جہاں بھی آپ نے راستہ روکا عوام نکل کے آئی ہے. آپ نے تو ملتان کا ہر راستہ بند کر دیا تھا. کوئی جلسہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ نے رکاوٹ نہ ڈالی ہو. دوسری بات جو ہے آپ نے کہا استعفے, آپ پی ڈی ایم کا تحریک کا دیکھ لیں, اس کے مرحلے ہیں, اس میں استعفیٰ سب سے آخر میں ہے. پہلے جو ہے وہ بڑے جلسے ہیں, پھر اس کے بعد علامتی مظاہرے ہیں, پھر اس کے بعد لانگ مارچ کی ڈیٹ آ جائے گی آج ممکنہ طور پر جو نون لیگ چاہ رہی ہے. جی میں سن لیں, اس میں ہی جو ہے وہ اسمبلی کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے, پھر
جو لانگ مارچ ہے اور اس کے آخر میں استعفے ہیں، استعفے جمع پہلے کر لیے گئے اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے استعفوں سے پہلے ہی اگر وزیر اعظم سینٹ میں الیکشن کی قیمت اپنے ووٹرز کی 50 کروڑ لگانے پہ آ گئے، پرویز خٹک یہ بیان دینے پہ آ گئے کہ ہم جو ہیں گراتے ہیں حکومت، اور وزیر اعظم نے کہا بہت شکریہ چودھری صاحب کہ مجھے پرویز الہی جیسا سمجھو. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا، آپ نے پروگرام میں قیمتی وقت دیا. ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے. کل یہ دن منایا جائے گا، اس دن کی اہمیت کیا ہے اور تقاضے کیا ہیں، اس پر بات ہوگی. چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو شو. ناظرین اب بات ہو جائے یوم یکجہتی کشمیر کی اور کشمیر کی حالیہ صورتحال کے حوالے سے. کشمیر پر بھارتی مظالم یوں تو پچھلے 72 سالوں سے جاری ہیں، لیکن پچھلے 550 دن سے جب سے بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی، اس کے بعد سے کشمیر میں سیج ہے، یعنی کہ بندشیں ہیں، پابندیاں ہیں، انٹرنیٹ کی پابندی، نقل و حرکت کی پابندی، مکمل لاک ڈاؤن رہا. بڑے ہی مشکل حالات میں کشمیری جو ہے وہ جی رہے ہیں. ان کی جو صنعت ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوگی، ذریعہ معاش ان کا بری طرح سے متاثر ہو گیا. آئے روز مقبوضہ کشمیر کے اندر کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں، سرچ آپریشنز کے نام پر نہتے کشمیریوں کو قتل کیا جا رہا ہے. اور اوورال کشمیری مظالم کو لے کر وہاں پہ جو کشمیریوں کے اوپر مظالم بھارت کر رہا ہے، ہمیشہ ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے. مقصد اس کا یہ ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جائے. وہ کشمیری جو نہ صرف اپنی آزادی کی بلکہ تکمیل پاکستان کی جد و جہد کر رہے ہیں، اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، لہو بہا رہے ہیں، ان کشمیریوں کے ساتھ پاکستانی قوم پوری کھڑی ہوتی ہے، اپنی بھرپور سپورٹ کا اظہار کرتی ہے. اب بھارت کی طرف سے جو ظلم و ستم جاری ہے، اس پر پاکستان کی طرف سے ہمیشہ سے ہی ایک زبردست طریقے سے ان کی آواز اقوام عالم تک پہنچائی جاتی رہی ہے. اور اب بھی صرف کشمیر کی صورتحال نہیں بلکہ ساتھ ساتھ اس وقت جو بھارت کی طرف سے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، اس پر بھی پاکستان بات کر رہا ہے. اقوام عالم کے دنیا کے بڑے کیپٹلز کے اندر بات ہو رہی ہے. اس پر پاکستان کی طرف سے ایک ڈوزیر جاری کیا گیا ہے جس میں بھارت کی طرف سے irrefutable ایویڈنس جو ہے وہ سامنے آیا ہے، کس طرح سے بھارت پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلانے کے لیے نیٹ ورک چلا رہا ہے، دہشت گردوں کا، دہشت گرد تنظیموں کو اکٹھا کر رہا ہے، ان کی فنڈنگ کر رہا ہے، ان کی ٹریننگ کر رہا ہے. اور یہ ڈوزیر جو ہے دنیا کے بڑے کیپٹلز کے اندر گیا ہے اور اقوام عالم کافی کنونس نظر آ رہی ہیں. ایک کلاسک کیس ہے بھارت کو فیٹف میں بلیک لسٹ کروانے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو EU ڈس انفارمیشن لیب کی طرف سے بھی رپورٹ سامنے آئی بھارت کی طرف سے، کس طرح پاکستان کے خلاف ایک نیٹ ورک چلایا جا رہا ہے، کمیونیکیشن کی پوری ایک کیمپین ہے پاکستان کے خلاف ڈس انفارمیشن کی، وہ بھی بے نقاب ہو چکی. صرف پاکستان کو تسلسل کے ساتھ یہ کوشش کرنی ہے، یہ جو بھارت کا مکروہ چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے لاتے رہنا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.